बोरी में बंद लाश के बजाय अब ब्रीफ केस में लाश मिली है। दुपट्टे के 2 टुकड़े किए, गले में लगाया और मार दिया। मारने के बाद फिर मिठाई भी खाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जगह। ऐसा क्या हुआ? कराची का इलाका शाह लतीफ टाउन, जहां की कचरा कुंडी में एक ब्रीफ केस नजर आ रहा है। ये ब्रीफ केस में क्या है? बच्चे खेलते खेलते उस जगह तक पहुंचते हैं और उस ब्रीफ केस को खोलते हैं। जैसे उस ब्रीफ केस को खोलते हैं तो बच्चों की चीख निकल जाती है। बच्चे दौड़ते हुए अपने घरों की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो घरों की तरफ जाते हैं, घबराए हुए बच्चों को देखकर उनके माँ बाप पूछते हैं कि क्या हुआ। बच्चे डरे सहमे से बताते हैं कि आओ हमारे साथ। बच्चे अपने माँ बाप को लेकर उस जगह तक पहुंचते हैं और सब ये बात देखते हैं कि उस ब्रीफ केस के अंदर लाश मौजूद थी। एक शख्स की लाश। कौन है ये शख्स? पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस फौरन आती है। पुलिस आकर लाश का मुआयना करती है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और पुलिस उसी के साथ ही एक काम करती है, उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है। जैसे ही उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं तो मालूम ये होता है कि इस शख्स का नाम आसिफ है। उसके शनाख्ती कार्ड नंबर की डिटेल मिलती है और उस डिटेल से पुलिस फौरन पहुंचती है उसके घर और उसके फ़ोन नंबर तक। मालूम ये होता है कि आसिफ एक कंडक्टर है जो कि कराची से सिंध के दीगर अजला में जो बसें चलती हैं उसमें कंडक्टरी का काम करता है। लेकिन इसे कत्ल किसने किया? पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ तहकीक का आगाज भी कर रही होती है। जब ये बात पुलिस को मालूम होती है कि इस शख्स का नाम आसिफ है और इसके साथ ये शख्स एक ड्राइवर था, उसी वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ जाती है और इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि इस शख्स को पहले पीछे से सर पर कोई भारी चीज मारी गई है और इसके बाद इसके गले में जो निशानात लगे हैं उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि उसे गला घोंट कर मारा गया है। कौन है कातिल? आसिफ का शनाख्ती कार्ड नंबर मिल चुका होता है, उसका मोबाइल नंबर मिल चुका होता है। पुलिस फौरन CDR निकालवाती है, कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला जाता है तो मालूम होता है कि 2 नंबर्स ऐसे हैं जहां से ये कॉल्स की गई हैं। पुलिस पहले नंबर पर कॉल करती है तो पहले फोन नहीं उठाया जाता, फिर दोबारा कॉल करती है, फिर कॉल करती है और आखिर में फोन उठाया जाता है। एक खातून बात कर रही है। हेलो। पुलिस वाला पूछता है आप कौन? खातून अपना नाम बताती है, अलीजा। अलीजा नाम बताया जाता है। पुलिस कहती है आप आसिफ को जानती है? औरत फोन पे थोड़ी घबरा जाती है। पुलिस जानना चाहती है कि इस नंबर पर कॉल कैसे की गई। पुलिस उनके रिश्तेदारों से पूछती है, मालूमात लेती है, लेकिन सब ये कहते हैं कि ये तो कंडक्टरी करता था, सुबह से रात तक निकला हुआ होता था, हमें नहीं मालूम कि यह क्या करता था। तो फिर ये अलीज़े कौन है? पुलिस इसके लिए अलीज़ा के घर पर जाती है और पूछती है कि क्या रिश्ता ताल्लुक है।
وہ منع کر دیتی ہے کہ میں کسی آصف نام کے شخص کو نہیں جانتی، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے۔ پولیس کو شک ہوتا ہے، پولیس اسے کہتی ہے کہ آپ تھانے آ جائیے، آپ جو بیان دے رہی ہے بس وہ بتا دیجئے کہ جناب ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی پولیس اس کو کہتی ہے تو پولیس کے ساتھ جب وہ عورت تھانے پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ ایک شخص اور ہوتا ہے۔ پولیس پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ میرا شوہر ہے۔ کہتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے سیکورٹی گارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس ان کو بٹھاتی ہے اور پھر اسپیشل کمرے کے اندر اس عورت کو لے جایا جاتا ہے جہاں کچھ خواتین پولیس اہلکار بھی موجود ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا ڈرایا جاتا ہے، تھوڑا سا سوالات کو گھما گھما کر پوچھا جاتا ہے۔ تو علی سے کہہ دیتی ہے ہاں میں جانتی ہوں اس کو۔ کیسے جانتی ہوں؟ کہتی ہے کہ یہ میں رانی کوٹ میں میرا گاؤں ہے، میں رانی کوٹ سے کراچی آتی تھی۔ ایک دن یہ کنڈکٹر تھا اور میری اس سے الیک سلیک ہو گئی اور اس نے مجھے اپنا فون نمبر دے دیا۔ پولیس پوچھتی ہے ابھی تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہیں؟ کہہ رہے ہاں میں شوہر کے ساتھ آئی ہوں لیکن میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پولیس کہتی ہے کتنا عرصہ ہوا آپ کی دوستی کو؟ کہتا ہے 4 مہینے ہوا۔ صرف 4 مہینے کی دوستی؟ تو بولا آپ لوگ ملاقات کرتے تھے؟ کہہ رہا ہاں یہ میرے گھر آ جاتا تھا کیونکہ میرا شوہر سیکورٹی گارڈ تھا اور وہ تو باہر جاب کرتا تھا، پوری رات وہ آتا نہیں تھا۔ جب میرے بچے سو جاتے تھے تو یہ میرے گھر آ جاتا تھا۔ گھر آ کر کیا کرتا تھا؟ ظاہر دوستی ہو گئی تھی، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ اچھا تو پھر یہ مرا کیسے؟ وہ کہتی ہے میں نے نہیں مارا۔ جب تم نے اتنا بتا دیا کہ تمہارے اس کے ساتھ تعلقات تھے اور آخری کال جو ہوئی ہے وہ بھی تمہارے نمبر سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے۔ اب علیزہ گھبرائی آتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ یہ کسی بہت دور کے مہینوں کا قصہ نہیں ہے، یہ ابھی اپریل 2025 یعنی کہ جس مہینے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے صرف 2 دن پہلے کا قصہ ہے۔ گھبرائی آتی ہے۔ ساتھ میں کھڑی ہوئی خاتون پولیس اہلکار ہلکا سا اشارہ کرتی ہے اور اب جو علیزہ بتاتی ہے وہ بڑی خطرناک کہانی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک اور شخص جو کہ میرے شوہر کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ بھی سیکورٹی گارڈ ہے، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے۔ کہہ رہے تیسرے شخص کے دوستی؟ کہہ رہے ہاں۔ اور وہ بھی گھر آتا ہے؟ کہہ رہا ہاں وہ بھی گھر آتا ہے۔ اور اس شخص کو یہ بات پتا چل گئی کہ آصف کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یا تو تم میرے ساتھ رہو یا آصف کے ساتھ رہو۔ اب وہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ وہ اس علیزے کو کہتا ہے کہ تم آصف کو فون کرو۔ آصف کو فون کرتی ہے اور وہ کہتی ہے تم آؤ۔ آصف خوش اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاتا ہے بڑا سا، ہاتھوں میں گلدستہ لے کر جاتا ہے۔ اپنی محبوبہ سے ملنے جا رہا تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ لیکن علیزے اور اس کے تیسرے، اب تو تیسرا تو معلوم ہے نہ جانے کتنے ہوں گے، ایک ہی وقت میں 3، یعنی شوہر، آصف اور وہ شخص، تیسرا شخص، وہ دونوں سوچ کر کچھ اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے نوک ہوتا ہے دونوں محتاط ہو جاتے ہیں۔ باہر کھڑا ہوا آصف خوش، آج تو اس کی چاند رات، ہاتھوں میں پھول، دوسرے ہاتھ میں مٹھائی۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نوک کرتا ہے۔ دونوں جو اندر لوگ موجود ہوتے ہیں محتاط ہو جاتے ہیں۔ دروازہ کھلنے میں 4 سے 5 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اس دوران کیا ہوتا ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں۔
جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے ویسے ہی آصف اندر داخل ہوتا ہے، خوش چہرہ، وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے، لیکن سامنے علیزے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں۔ این اسی وقت، بالکل اسی لمحے پر ایک زوردار چیز آ کر لگتی ہے پیچھے سے آصف کے سر پر۔ اب آئیے اس 4-5 منٹ میں کیا ہوا تھا۔ اس 4-5 منٹ میں یہ طے ہوتا ہے کہ علیزے دروازہ کھولے گی، اس کا دوست، تیسرا دوست جو معلوم دوست ہے، نہ جانے کتنے دوست تھے، وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلے گا، آصف اندر داخل ہوگا، اس کے سر پر ہتھوڑا مارے گا وہ شخص، اور یہی اسکرپٹ کے مطابق یہی ہوا، اسی لیے دروازہ کھلنے میں دیر لگ گئی۔ وہ چیختا ہے اور علیزہ فوراً جا کر دروازہ بند کرتی ہے تاکہ اس کے چیخنے کی آواز باہر نہ جائے، چیخنے کی آواز باہر نہ جائے۔ یہ زمین پر گرا ہوتا ہے، وہ دوسرا ہتھوڑا مارتا ہے اس کے سر پر، اور پھر علیزے کے گلے میں دوپٹہ ہوتا ہے، اس دوپٹے کو وہ پھاڑتی ہے، وہ شخص آصف کو پکڑ کے رکھتا ہے، علیزے اس کے گلے میں اس دوپٹے کا پھندا بناتی ہے اور مار دیتی ہے۔ قصہ تمام۔ ایک طرف پھول گرے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف مٹھائی کا ڈبہ گرا ہوا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے مٹھائی کا ڈبہ، یوں گرا ہوا ہوتا ہے۔ خون اور وہ پھول کا رنگ دونوں آپس میں مکس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ مار تو دیا، پھر ایک پرانا سوٹ کیس نکالا جاتا ہے، علیزے اور یہ دونوں مل کر اس سوٹ کیس کے اندر اسے رکھتے ہیں، اور پھر فرش کو دھویا جاتا ہے۔ اس دوران انہوں نے 2 کام کیے ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ کیا ہوتا ہے کہ آصف کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، جس کی جیب میں 300-400 روپے ہوتے ہیں۔ انہی پیسوں کا رکشہ کروایا جاتا ہے، اور رکشہ کروا کر اس سنسان جگہ پر اس سوٹ کیس کو رکھ دیا جاتا ہے جہاں سے بچوں کو ملا تھا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ دونوں واپس گھر آتے ہیں، علیزے کے گھر آتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہوتا ہے۔ علیزے کہتی ہے یہ مٹھائی تم لے جاؤ۔ وہ شخص مٹھائی لے جاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، یعنی قتل کی مٹھائی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ دونوں شخص شادی شدہ ہوتے ہیں، تینوں، اور اس کے بعد یہ افیئر، پھر یہ رکیب، پھر یہ موت۔ لیکن جرم چھپ نہیں سکتا، خون ہمیشہ اپنی خوشبو، اپنا رنگ ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ خون پھر خون ہے، ٹپکے کا تو جم جائے گا۔ خون جب ٹپکتا ہے تو مہندی سے بھی گہرا رنگ چھوڑتا ہے۔ کہانی ابھی باقی ہے، اور بھی دیکھیے گا۔